अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम.ए. इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 24 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा रियासत और इसकी जिम्मेदारियाँ। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लामी रियासत और उसकी खसूसियात, इस मौजू के तहत इस्लाम का नज़रिया रियासत क्या है और इस्लामी रियासत की ज़रूरत क्यों पेश आई, और आखिर पे इस्लामी रियासत का मकसद और उसकी खसूसियात क्या हैं। इसके साथ साथ हमने रियासत की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ात के मुतल्लिक भी जानने की कोशिश की। आज के सबक का उन्वान होगा रियासत और उसकी जिम्मेदारियाँ। इस उन्वान के तहत हम पढ़ेंगे इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियाँ, फिर उसके बाद थियोक्रेसी और उसकी बुनियाद क्या है, तीसरे नंबर पर इस्लामी रियासत और थियोक्रेसी में फ़र्क क्या है। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, शुरू करते हैं इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियाँ। कई एक जिम्मेदारियाँ होती हैं इस्लामी रियासत के ऊपर, उनमें से चंद एक हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल हज में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस स्वलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। वो लोग, अगर हम उनको जमीन में इक़्तिदार बख्श दें तो वो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं और नेकी का वो हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात का अंजाम है। ये सूरत अल हज की आयत नंबर 41 है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लामी रियासत की ये जिम्मेदारी बयान कर रहे हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन का इक़्तिदार बख्श दें तो उस इक़्तिदार में अपनी मन मर्जी और मनचाही चीज़ें नहीं करनी, बल्कि उस इक़्तिदार का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन का निफाज है, और उस निफाज में से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के साथ साथ जिस चीज़ का अल्लाह ने जिक्र किया है वो है अक़ामुस स्वलाता व आतवुज़ ज़कात, यानी वो नमाज को कायम करने वाले हैं, ज़कात को अदा करने वाले हैं। इसी तरह दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इसी तरह सूरत अन-निसा की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये चाहिए कि तुम में से एक गिरोह ऐसा हो जो नेकी की दावत दे, मारूफ का हुक्म करे और मुनकर से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। मज़कूरा आयात को अगर कोई शख्स खुले ज़हन के साथ पढ़ेगा और उसे मालूम हो जाएगा कि इस्लामी रियासत हर मारूफ का हुक्म देने और हर मुनकर से रोकने के लिए कानून बनाने का इख्तियार रखती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मारूफ और मुनकर इन दोनों अल्फाज को आम इस्तेमाल किया है। यूँ नहीं कहा जा सकता कि इस्लामी हुकूमत बाज़ मारूफ का हुक्म दे सकती है और बाज़ का नहीं दे सकती, क्योंकि खुद कुरान ने इसकी कोई तहदीद या तखसीस नहीं की। इसी तरह इस्लामी रियासत की ये जिम्मेदारी है कि माल और जान की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। कि ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। इस्लामी रियासत में ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के अमवाल की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस बात का हुक्म दिया है कि आपस में एक दूसरे का नाहक माल नहीं खाना।
اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے جان کی حفاظت کے متعلق ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے بغیر کسی جان کے یعنی کسی کے قتل کے بدلے کے بغیر ہی یا ناحق کسی کو قتل کیا یا زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے قتل کیا تو گویا کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یعنی کسی کی جان کی اہمیت اور ویلیو کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اسی طرح اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ قانونی مساوات ہو. یہ بات اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے قانونی لحاظ سے بھی مساوات کو قائم کرے. اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی عام حکمرانی کو قائم رکھے. ہر شخص اور طبقہ کے لوگ ایک ہی نظام عدالت کے تحت ہوں. غریب و امیر اور رائی اور رعایا سب قانون کی نظر میں برابر ہوں. اسلامی ریاست قانونی مساوات کی علم بردار ہے. اسلامی ریاست کا کوئی شہری قانون سے بالاتر نہیں، حتیٰ کہ منتظم اعلیٰ بھی قانون سے مستثنا نہیں ہوتا. اسی طرح اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شخصی آزادی فراہم کرے. شخصی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بے جا محبوس نہ رکھا جائے، یعنی بے جا بندی یا قیدی نہ بنایا جائے. اسلامی ریاست کسی شخص کو ایسی صورت میں محبوس رکھ سکتی ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہو اور اس کے لیے حکومت کسی بھی شخص کی شخصی آزادی کو سلب نہیں کر سکتی. اسی طرح اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتحاد اور اخوت کو پروموٹ کرے، اتحاد اور اخوت کو پھیلائے. اس امر کو ہرگز فراموش نہ کیجیے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہمارے مذہبی احکام جو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں مسلمانوں میں باہم بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق کے طلبگار ہیں. حالات چاہے کچھ بھی ہوں اور کوئی خواہ کچھ بھی کہے، اخوت سے متعلق تمام احکامات و فرمودات کو ایک لا یعنی اور فرسودہ آئین سمجھنے کی غلطی ہرگز 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 مت کیجیے گا. اسلامی ریاست کا فرض عین ہے کہ وہ معاشرے میں اتحاد و اخوت قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن سعی اور کوشش کرے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. اسی طرح اسلامی ریاست کی چند ایک مزید ذمہ داریاں ہم دیکھ لیتے ہیں. اسلامی ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ ملکیت فراہم کرے. تحفظ ملکیت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو معاشی مساوات کے ساتھ ساتھ ملکیت کو تسلیم کرے، ان کے تحفظ کو یقینی بنائے. اسلامی حکومت کسی کو حق ملکیت سے محروم نہیں رکھ سکتی. اسلام ذاتی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ اس میں انسان کے ایک فطری جذبہ کی تسکین کا سامان ہے اور اس میں معاشی پیش رفت اور اقتصادی ترقی کا لحاظ رکھا گیا ہے. اس لیے اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملکیت کا تحفظ فراہم کرے. اسی طرح اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کفالت عامہ کے نظام کو رائج کرے. جو کمزور اور غریب ہیں ان کی کفالت کا اہتمام کرے. اسی طرح اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رفاہ عامہ پہ کام کرتی ہے. رفاہ عامہ سے مراد کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کو آسانیاں پہنچانے کے لیے وہ اس نہج پر کام کرتی ہے. اسی طرح اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں ریاست مدینہ قائم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا خوب اہتمام فرمایا. غزوہ بدر میں جو قیدی بن کر آئے تھے، اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ تم بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. اسی طرح اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ناجائز ذرائع دولت پر پابندی لگائے، یعنی ایسے ذریعے جن کو اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر رکھا ہے، اس ذرائع سے کمائی پر پابندی لگا دی جائے.
تاکہ معاشرے میں کوئی ناسوٹ نہ پھیل سکے، معاشرے میں کوئی برائی نہ پھیل سکے۔ اور آخر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمال کی نگرانی، اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقرر کردہ جو عمال ہیں ان کی نگرانی کی خوب اہتمام کیا جائے۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ عمال کی نگرانی کرے تاکہ رعایا کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ مل سکے اور عوام کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں۔ دیگر کئی ایک اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب آگے ہم اپنے اگلے موضوع اور کی طرف دیکھتے ہیں۔ آگے جی تھیاکریسی۔ تھیاکریسی ہے کیا؟ سب سے پہلے اس کو سمجھے۔ تھیاکریسی کو اردو میں کلیت پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آمریت کی ایک مخصوص شکل ہے جس میں فرد واحد کے ہاتھ میں ایک مخصوص جماعت یا پارٹی کو اقتدار سونپ دیا جاتا ہے۔ وہ پارٹی اپنے ہماگیر اور مخصوص نظریے کے تحت سماج اور تمام معاملات کو کلی طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی جس پارٹی کے پاس یا جس گروہ کے پاس یا جس فرد کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ کلی معاملات، وہ سماجی ہوں، اقتصادی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، جس طرح کے بھی معاملات ہیں سب کو اپنے ہاتھ اور کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ تمام چیزیں ریاست کے تابع ہوتی ہیں، کوئی چیز نہ تو ریاست کے دائرہ سے خارج ہے اور نہ ہی اس سے متصادم ہے۔ یعنی ایک مختصر سی تعریف اور مختصر سا خلاصہ تھیاکریسی کا وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں ریاست کے تابع ہوتی ہیں، کوئی چیز نہ تو ریاست کے دائرہ سے خارج ہے اور نہ ہی اس سے متصادم ہے۔ یعنی تھیاکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مخصوص گروہ یا مخصوص فرد کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی اختیارات نہیں ہوتے۔ جو تھیاکریسی ہے یہ آزاد خیال جمہوری ریاست کی ضد ہے۔ جمہوری ریاست میں یہ ہوتا ہے کہ کثرت رائے کے ساتھ جس کو مقرر کر لیا جائے وہ بادشاہ ہے، لیکن تھیاکریسی اور آمریت یعنی کلیت پسند جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کسی کو اختیار مل گیا بس پھر وہی ہے۔ اب آگے ہم تھیاکریسی کی بنیاد دیکھ لیتے ہیں۔ تھیاکریسی کی بنیاد اقتدار کی اگر بات کی جائے تو تھیاکریسی میں اقتدار ایک خاص گروہ یہ شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو خود قانون سے مستثنا ہوتا ہے۔ اسی طرح تھیاکریسی کی بنیاد جو ہے وہ قوم پرستی پہ ہوتی ہے۔ تھیاکریسی کی بنیاد قوم پرستی پہ ہے کہ کبھی بھی عالمی طور پر یا انسانی اعتبار سے بات نہیں کرتے بلکہ ایک مخصوص طبقہ اور قوم کے اعتبار سے، جس طرح کے کئی ایک ملکوں میں یہ ہوا ہے کہ رنگت کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے، نسل کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے، تو یہ تھیاکریسی اور آمریت کی بنیاد جو ہے یہ قوم پرستی پر ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ فرد کی آزادی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ جس ملک میں یا جس خطے میں تھیاکریسی رائج ہو، کلیت پسندی رائج ہو، تو ہر ایک فرد کی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ ہر فرد کو صرف حکومت کے حق میں لکھنے اور بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہ وہ لکھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور آخر پہ اس کی ایک اور بنیاد یہ ہے کہ یہ تشدد اور دہشت گردی کا عمدن استعمال کیا جاتا ہے۔ تھیاکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ عوام کو کنٹرول کرنے اور انقلابی مقاصد حاصل کرنے کے ذریعہ تشدد اور دہشت گردی ہوتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے۔ اب آخر پہ ہم اسلامی ریاست اور تھیاکریسی میں فرق دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی ریاست اور تھیاکریسی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات اور حاکم وقت جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ تھیاکریسی میں اقتدار ایک مخصوص فرد یا گروہ کے پاس جو قانون سے بھی مستثنا ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں شورائے نظام حکومت ہوتا ہے اور تھیاکریسی میں تمام اختیارات کا منبع فرد واحد ہے۔ اسلامی ریاست کا نظریہ عالمگیر حکومت کا ہے، جبکہ تھیاکریسی میں مملکت کے قیام کی بنیاد قوم پرستی ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں ہر کسی کو اظہار رائے کا حق ہے اور تھیاکریسی میں کسی کو حکومت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں پرامن معاشرے کی تشکیل کا درس ہے، جبکہ تھیاکریسی میں دہشت گردی کا عمدن استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں ہم اپنے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے اسلامی ریاست
اور اس کی ذمہ داریاں پڑھی ہیں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم نے تھیوکریسی اور اس کی بنیاد کیا جاننے کی کوشش کی ہے، اور آخر پہ اسلامی ریاست اور تھیوکریسی میں فرق کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسلامی دستور۔ اسلامی دستور، اس عنوان کے تحت ہم دستور سے کیا مراد ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم اسلامی دستور کی اہمیت اور افادیت کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اسلامی دستور کے ماخذ کیا ہے، اور آخر پہ اسلامی دستور کی خصوصیات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں، اسلامی ریاست کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔